अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्लुस सौमी, रोज़े की फ़जीलत। रमज़ानुल मुबारक के शुरू होते ही जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ला रमज़ानु फ़ुत्तिहत अब्वाबुस समाई व ग़ुल्लिक़त अब्वाबु जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीनु। मुत्तफ़क़ुन अलैहि। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है। आसमान के दरवाजे क्यों खोल दिए जाते हैं? दुआओं की कबूलियत के लिए, अमाल की कबूलियत के लिए, और बताने का मकसद क्या है? ताकि लोग और ज़्यादा शौक़ व ज़ौक़ के साथ इबादत करें। इबादत का शौक़ दिलाने के लिए ये बात की जा रही है। फिर जन्नत के दरवाजे कितने हैं? 8, और जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। तो जन्नत के सब दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इससे मुराद एक तो ये है कि जन्नत रमज़ान के लिए तैयार की जाती है, और जन्नत के दरवाजे खोल देने का जो तसव्वुर दिया गया है वो जन्नत की तरफ जाने वाले काम और शौक़ बढ़ाने के लिए है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करें और नेकियों की तरफ बढ़ें, दौड़ें, और इस मंजिल को सामने रखते हुए, इस अजर और इस सवाब को सामने रखते हुए ज़्यादा तेज़ी के साथ नेकी की तरफ बढ़ें। फिर जन्नत का तसव्वुर है जो खुले दरवाज़ों का, दरअसल इंसान के लिए एक सबब या ज़रिया बनता है या वजह बनती है कि इंसान नेकी की तरफ दौड़े। जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जहन्नम में ले जाने वाली क्या चीज़ है? बुराइयाँ। जहन्नम के दरवाजे बंद करने का मतलब फिर क्या है? इंसान को दुनिया में भी, इस ज़मीन पर भी ऐसा माहौल फराहम किया जाता है रोज़े के साथ, यानी रोज़े जैसी इबादत के साथ नेकी का एक ऐसा माहौल मिलता है जिसमें जन्नत की तरफ ले जाने वाले काम करने की तौफीक या मौके मिल जाते हैं, और जहन्नम की तरफ जाने वाले कामों के मौके कम हो जाते हैं। बाब असल में ज़रिया है। जन्नत वाले जब जन्नत में दाखिल होंगे तो दरवाजे पहले से ही खोल दिए जाएंगे, और दरवाजे का बंद होना और खुल जाना सहूलत की इलामत है। इसी तरह जन्नत के लिए जो मुख्तलिफ 8 दरवाजे हैं, उनमें से एक दरवाज़ा बाबुर रियान है। रमज़ान में उम्रा का सवाब हज के बराबर मिलता है। आम नेकियों का सवाब भी ज़्यादा होता है, तो उम्रा का सवाब यानी कि हज के बराबर मिलता है। अन अता इन राइमहुल्लाहु काला समीतु इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा युहद्दिसूना काला काला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम्राअतिन मिनल अंसारी सम्माहा इब्नु अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फनसीतुस्महा मा मनआ की अन तहुज्जी माना कालत लम यकुल लना इल्ला नादिहानी फहज्जा अबू वलदिहा वब्नुहा अला नादिहन वतरका लाना नादिहन ननदिहु अलैहि काला फ़इज़ा जाआ रमदानु फ़ातमरी फ़इन्ना उम्रतन फ़ीही तादिलु हज्जतन। रवाहु मुस्लिम। हज़रत अता रहमाउल्लाह कहते हैं, मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार की एक औरत से फरमाया, यानी उम्मे सनान से। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने इस औरत का नाम भी लिया, मगर मैं भूल गया हूँ, यानी उम्मे सनान का नाम ये दूसरे रावी बयान कर रहे हैं।
تم ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں چلتی؟ عورت نے عرض کیا، ہمارے پاس صرف 2 اونٹ تھے، ایک پر میرا شوہر اور بیٹا حج کے لیے گئے ہیں، اب ایک اونٹ گھر میں ہے جس پر ہم پانی وغیرہ لاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، اس کا ثواب بھی حج کے برابر ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس عورت سے حج کا فریضہ ساقط ہو گیا۔ کسی پر حج کا فریضہ عائد ہو تو وہ حج کا فریضہ حج ادا کرنے سے ہی فرض ادا ہوگا۔ یہاں توجہ اس طرف دلائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ حج تو بعد میں آئے گا، اس سے پہلے رمضان میں عمرہ کر لیا جائے تو اس کا ثواب حج کے برابر ہے۔ روزہ قیامت کے دن روزہ دار کی سفارش کرے گا۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامت یقول الصیام ای رب مانعته الطعام وشہوات فشفینی فیہ ویقول القرآن مانعته النوم باللیل فشفینی فیہ قال فیشفعان رواہ احمد والطبرانی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس کو نیند، کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات قیام کے لیے سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اسے احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ روزے کا اجر بے حساب ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل کل عمل ابن آدم له الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ والصیام جنۃ فإذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث یومئذ ولا یسخب فإن سابہ احد او قتلہ فلیقل انی امرؤ صائم والذی نفس محمد بیدہ لخلف فی الصائم اطیب عند اللہ یوم القیامۃ من ریح المسک وللصائم فرحتان یفرحہما اذا افطر فرح بفطرہ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، یعنی کہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے۔ ابن آدم یعنی ہر انسان کا عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، یعنی بندہ جو بھی کام کرتا ہے وہ لوگوں پہ ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن روزے کا علم صرف بندے کو اور اس کے رب کو ہوتا ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ کوئی انسان نے روزہ رکھا ہوا ہے یا نہیں۔ روزے کی جزا دوں گا اور روزہ آگ سے ڈھال ہے، لہذا جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو اس روز وہ فحش گوئی نہ کرے اور بیہودہ کلام نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ کرے یا لڑائی کرے تو روزہ دار کو صرف اتنا کہنا چاہیے، میں روزہ دار ہوں،
اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی خوشبو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں جن سے وہ فرت حاصل کرے گا۔ اولاً جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، ثانیاً جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور روزے کے بدلے میں اپنے رب سے انعام پائے گا تو خوش ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی ایک دنیا کی خوشی ہے اور ایک آخرت کی۔ روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک خصوصی دروازہ بنایا گیا ہے جس کا نام ریان ہے۔ حضرت ان سال ابن سعد رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم متفق علیہ۔ حضرت سال بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن روزہ دار گزریں گے۔ اس کے علاوہ اس دروازے سے کوئی دوسرا نہیں گزرے گا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جنت کے جو دروازے ہیں نیکی کے مختلف کاموں کے لیے مخصوص ہیں، روزہ داروں کے لیے، نمازیوں کے لیے اور صدقہ کرنے والوں کے لیے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے جو سارے ہی کام کرتا ہو، ایسے میں پھر وہ جس سے چاہے گا وہ داخل ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک طرح سے لوگوں کو شوق دلانے کے لیے بتایا گیا ہے، یہ دروازے بنائے گئے ہیں۔ ہر شخص کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک نمایاں نیکی ہوتی ہے، کچھ فرائض کے علاوہ نوافل بھی بہت پڑھتے ہیں۔ رمضان کا پورا مہینہ ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات دلاتے ہیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین ومرادت الجن وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب وفتحت ابواب الجنۃ فلم یغلق منها باب ونادى مناد یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر وللہ اوتوک من النار وذلک فی کل لیلۃ رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی پہلی رات ہی شیاطین اور سرکش جن باندھ دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہنے دیا جاتا، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رہنے دیا جاتا، اور ایک منادی کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ اور دیر نہ کر، اے شر کے چاہنے والے رک جا۔ اور رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ روزہ افطار کے وقت بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ ان جابر رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ عند کل فطر عتقاء وذلک فی کل لیلۃ رواہ ابن ماجہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر روز افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ رمضان میں
سیام اور قیام کرنے والا قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ان عمر ابن مرۃ الجہنی قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان شاہدت اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الصلوات الخمس وادیت الزکاة وصمت رمضان وقمته فممن آنا قال من الصدیقین والشہداء رواہ بزار وابن خزیمہ۔ حضرت عمر بن مرہ جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، پانچوں نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان میں سیام اور قیام کروں تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیقین اور شہداء میں سے ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔